शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि अगर इमरान खान ये तफसीलात शेयर करें, ये साबित कर दें कि साजिश है तो उनके साथ खड़े होंगे, तो क्या आपको लगता है कि इस इजलास में ना जाने का फैसला दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि बकौल इमरान खान और बकौल हुकूमत और कि ये एक थ्रेट है प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है तहरीक अदम एतमाद से पहले। और दूसरी बात यह है कि ये थ्रेट है पाकिस्तान को, और इसमें बहुत सारे लोग आलाकार बने हुए हैं। अब ये था कि हम सारों का मुतालबा था कि ये अगर कोई ऐसा खत है तो उसको सामने लाया जाए। अपोजिशन भी कह रही थी, मीडिया भी कह रहे थे, तमाम लोग भी कह रहे थे कि उस वक्त तक खत को कोई नहीं मानेगा जब तक सामने न लाया जाए। फिर उस पर फैसले सारों ने अपनी अपनी राय दी कि सामने कैसे लाया जाए। सामने लाया जाए, पार्लियामेंट में पेश किया जाए, जैसे इन हाउस कैमरा वो पेश किया जाए, सिक्योरिटी काउंसिल का, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए कौमी सलामती का, या फिर काबीना में उन्होंने दिखा दिया। मीडिया जो लोग मिले थे उनको उन्होंने कोई उसके मतन बता दिया। अब ये बड़ा अहम मौका था कि ये सारी लोग इकट्ठे बैठते कौमी सलामती काउंसिल। ये कोई पार्टी इजलास नहीं है, इसका नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कौमी सलामती काउंसिल, मतलब कौम की सलामती के लिए काउंसिल बनी है और उसमें ये नहीं जा रहे। तो ये वही है कि ये कश्मीर पर इकट्ठे नहीं होते, सीपैक पर इकट्ठे नहीं होते, कोरोना पर इकट्ठे नहीं होते, टड्डी दल पर इकट्ठे नहीं होते, जीबी पर इकट्ठे नहीं होते, दाखिला पॉलिसी पर नहीं, खारजा पॉलिसी पर नहीं, क्योंकि सियासत करनी है, क्योंकि इमरान खान को हटाना है। तहरीक अदम एतमाद आपने पेश कर दी है, आप किसी का कोई फार्मूला ना माने, आप तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएं और जाके उनको हटा दें। मगर जब तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होती, वो हटते नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। और आपका खुद कहना था, आपने खुद कहा कि सामने लाओ भाई, ये जाली सा जो मरासला सा हमारे सफीर ने लिखा हुआ है और उससे से घबरा गए हो तो आप सामने लाओ। अब वो सामने लाया किसमें? कौमी सलामती काउंसिल में। कोई एक नुमाइंदा भिजवा देते, सारे ना जाते, कोई एक नुमाइंदा भिजवा देते और ताकि पता चल जाता असल सूरत-ए-हाल क्या है। इरशाद भट्टी साहब, आपके इल्म में है कि हामिद मीर साहब आज काफी हद तक पस मंजर बता चुके हैं इस पैगाम, इस मरासले का, वजारत खारजा में एक शख्सियत का, और उस मुल्क में पाकिस्तान के सफीर के राब्ते की सूरत में ये पैगाम भेजा गया? आपको इसका इल्म है? हामिद मीर साहब इस बारे में आज बात कर चुके हैं और वो ये भी कह चुके हैं कि जनवरी और उससे पहले ही तहरीक अदम एतमाद की बात हो चुकी थी। आपको अंदाजा है आज ये बात किया हामिद मीर साहब ने? जुनेद भाई, मान लीजिए ये कुछ भी नहीं है, छोड़ दे इस बहस को कि ये है कुछ नहीं है, इसमें थ्रेट है नहीं है, तहरीक अदम एतमाद मेंशन है नहीं है। मैं सिर्फ इस बात पर कर रहा हूं कि कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में सारे ना भी जाते, कोई एक नुमाइंदा मुकर्रर कर देते, एक वो चले जाते और जाके तो बैठ जाते, जाके ये दूध का दूध पानी का पानी, वहां तो लेटर सामने आना था ना, वहां तो पता चल जाना था ना, अपोजिशन को पता चल जाता आधे घंटे में कि ये चीज क्या है, कोई ब्लफ गेम है या एक तहरीक अदम एतमाद को मोड़ने की गेम है या वाकई साजिश हो रही है। तो जो भी है ये इनको इस हवाले से जाना चाहिए था। और क्योंकि जब आप कौमी सलामती काउंसिल का नाम लेते हैं तो फिर ये सियासत से बड़ी चीज हो जाती है और सारों को इसमें, लेकिन चूंकि सारों तरफ यही है, इमरान खान भी शामिल नहीं होते थे अपोजिशन जब जीबी पर इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे नहीं होते, तो लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है। एक तो अलीना भी शायद बता सकती हैं कि ये पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती है, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास नहीं है। साफी साहब जी सलीम साफी साहब आप बात कीजिए। जुनेद, एक तो हम दो चीजों को खलत पलत नहीं करना चाहिए। जी जी, एक कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है जिसको मरवी जमानों में हमारे लोग सलामती काउंसिल कहते हैं, उसमें अपोजिशन वगैरह नहीं है और उसका इजलास हो रहा है, उसका वजीर आजम उसको हेड करता है, उनमें तमाम सर्विसेज चीफ्स होते हैं, डिफेंस, इंटीरियर और उसके मिनिस्टर्स होते हैं, और असद उमर उसका मेंबर नहीं है प्लानिंग मिनिस्टर के तौर पर। हाँ, वजीर आजम स्पेशल इन्विटेशन पे किसी को बुला सकते हैं। ये जो बात हो रही है, ये जो पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, ये उसकी बात हो रही है। अब उसकी तारीख ये है कि माजी में कश्मीर जैसे सेंसिटिव इशू पे बुलाया गया, उसमें वजीर आजम नहीं आए, ये अपोजिशन वाले सब गए थे इख्तलाफात के बावजूद।
افغانستان پہ بلایا گیا جو بہت سیریس ایشو تھا، اس پہ یہ اپوزیشن والے تمام اختلافات کے باوجود، بلاول بھی گئے، باقی بھی گئے، سب بھی گئے، لیکن عمران خان اپنے تکبر کی وجہ سے اس میں نہیں آئے۔ آج وہ جو بلا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس خط کے مندرجات الف سے یہ تک سامنے آ گئے ہیں۔ مثلا ہم جیسے طالب علموں کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ وہ امریکہ کے ایک معمولی افسر یعنی تھرڈ سیکٹری کی ایک کیفے میں ہمارے سفیر کے ساتھ ہونے والی میٹنگ سے متعلق اس کی اسسمنٹ ہے، جس میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب وہ رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں، تو اگر عدم اعتماد کے مومنٹ کی بات ہو تو حامد میر صاحب کئی مہینے پہلے لکھ چکے ہیں۔ ہم جیسے طالب علموں کو بھی آج سے مہینہ پہلے پتا تھا، ان کے روس جانے سے پہلے بھی ہمیں پتا تھا کہ بھئی عدم اعتماد آ رہی ہے۔ پھر یہ ڈسکشنز ہر حکومت کے عہدیدار کرتے ہیں کہ یار آپ کے ملک میں اس وقت انسرٹینٹی ہے، عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جائے تو پھر ہم یہ کریں گے۔ تو ایکچولی وہ کوئی ایک تو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر واقعی وزیر اعظم اس کو سمجھتے تو جس دن یہ خط آتا تو اس کا اصل فورم کیبنٹ کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی ہے، وہ اس کا اجلاس بلاتے، اس کے سامنے رکھتے۔ یہ تو اب اپوزیشن کا موقف یہ ہے، اور یہی سوال ہم آپ کے وہ وزیر اعظم رہے نہیں، وہ وزیر اعظم رہے نہیں جب اکثریت کا اعتماد وہ کھو چکے ہیں، اس کا اتحاد تو اخلاقی لحاظ سے تو میں حیران ہوں کہ آج وہ کس طرح نیشنل سیکیورٹی صاحب آپ کی اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ شاہزیب خانزادہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بالکل شاہزیب، یہی سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ایک طرف جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو آج پارلیمانی کمیٹی قومی سلامتی کا اجلاس ہوگا اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے، کوئی دستاویز ہے آپ کے پاس، ثبوت لے کے آئے سازش کا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا اب نہ جانے کا فیصلہ درست ہے؟ دیکھیے جانا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن نے خود نے کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں۔ کل بھی سعد رفیق صاحب نے ہمارے شو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں۔ اگر اب پارلیمنٹ میں بات آ رہی ہے تو جانا چاہیے، اگر ان کی جیسی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق آ رہی ہے، کیونکہ ابھی ذرائع سے خبر چل رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ مگر کیونکہ اب ڈائریکٹلی اس خط کے ساتھ وزیر اعظم ایک پوری کی پوری کانسپریسی بتا رہے ہیں کہ جی جو اس ملک کی اپوزیشن ہے اور اس میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، یہ اس کانسپریسی کا حصہ ہے جو اس خط سے جا کر جڑتی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے بہت سارا سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم اس وقت استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ایک مراسلے کو ایک سازش کے طور پر دکھانے کے لیے۔ جو ہماری مختلف سابق سفراء سے بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی اسیسمنٹس مختلف ممالک سے جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں، جس میں مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ تلخ ہوتی ہیں، کچھ ٹھیک ہوتی ہیں، مگر جو بھی اس کے بنیاد پر ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے ان باتوں کے ساتھ ہم وہ بھی بھیجتے ہیں۔ مگر وزیر اعظم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ جب میں روس گیا ہوں اس کے بعد سے یہ معاملہ ہوا ہے، تو روس تو وزیر اعظم 23 فروری کو گئے ہیں۔ عدم اعتماد کی ظاہر حامد میر صاحب کافی دفعہ بتا چکے کہ وہ آرٹیکل بہت پہلے لکھ چکے تھے۔ پھر نومبر میں خورشید شاہ صاحب کا انٹرویو ہے، اور اس کے بعد دسمبر میں انٹرویوز ہیں، صافی صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ تو بہت پہلے سے چل رہا تھا، جس میں اپوزیشن اعلانات کر رہی تھی، اور وزیر اعظم کے رشیا کے دورے سے پہلے انفیکٹ یہ بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم کے دورے سے پہلے تو نہیں آ جائے گی عدم اعتماد۔ پھر وہ دورے پر چلے گئے، پھر آیا کہ OIC سے پہلے ووٹنگ ہوگی نہیں ہوگی۔ پھر اپوزیشن نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں 8 مارچ کو ہم اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ OIC کا اجلاس گزر جائے جس دن ووٹنگ ہو رہی ہو اس دن، کیونکہ 15 دن پہلے چاہیے ہوں گے اسپیکر کو اجلاس بلانے کے لیے، اس کے بعد ان کے پاس 7 دن اور ہوں گے تو OIC کا اجلاس گزر جائے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وزیر اعظم جو کریکٹ کر رہے ہیں، اور اگر یہ بات درست بھی ہے جو کہ اس مراسلے میں کی گئی ہے تو اس کو اس بات سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے کہ اس ملک کی ساری اپوزیشن قیادت کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت ملک کی حکومت کو ہٹانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے قیادت بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہے۔ وزیر اعظم ظاہر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انہیں آ کر بچائیں، اور یہ دباؤ ہی کا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے MQM کے جانے کے باوجود، بلوچستان عوامی پارٹی کے جانے کے باوجود وہ مسلسل یہ پوسچرنگ کر رہے ہیں کہ میں کوئی اہم تقریر کر سکتا ہوں، کوئی بڑا بیان دے سکتا ہوں، کوئی بڑا فیصلہ لے سکتا ہوں اگر مجھے نہیں بچایا گیا۔ تو جو اصطلاح وزیر اعظم استعمال کرتے ہیں اس اصطلاح کو بیان کرتے ہوئے اس وقت وزیر اعظم آؤٹ ہو چکے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے جانے کے بعد، کیونکہ اپوزیشن کے پاس زیادہ تعداد ہے تو وہ آؤٹ ہو چکے ہیں، مگر وہ امپائر سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ نو بال دو، اور نو بال ایسے دو کہ مجھے فری ہٹ بھی ملے تو میں اپوزیشن کو آؤٹ آف دا پارک بھی پھینکوں اور میری وکٹ بھی بچ جائے۔ اس وقت وزیر اعظم یہ کر رہے ہیں۔
حامد میر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصل جاوید خان کا بیان کے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن کو شکست ہوگی، یہ وہاں تک جائے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے یہ پارلیمنٹ کا ادارہ نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں لا رہے. شہباز شریف صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے اور لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. کل جو خالد مکسی صاحب ہیں ان کو بلایا گیا تھا کیبنٹ کے اجلاس میں. اب وہ کیبنٹ کے ممبر نہیں ہیں تو ان کو بلایا گیا تو وہ وہاں پہ نہیں گئے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں اس مسئلے کو لے جا رہے. آج لے کے آتے ہیں نا، آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، وہاں پہ آپ اس کو نہیں لے جا رہے، آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے جا رہے ہیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بات میرے سمیت کچھ صحافی اور دیگر جو اینکرز ہیں وہ کر رہے تھے. میرے بھی ذاتی رائے میں اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایک بندہ چلا جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن وہ نہیں گئے. اب اس میں ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. کیوں میں نے یہ کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل گیمک ہے، اور کیوں اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست کے لیے نیشنل سیکورٹی کا ایشو استعمال کر رہے ہیں. اب دیکھیں، یہ سارے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جناب یہ ایک امریکہ کی طرف سے دھمکی آئی ہے، اور یہ لیٹر جو ہے یہ 7 مارچ کو پاکستان کی حکومت کو لکھا گیا اور 8 مارچ کو اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا. ٹھیک ہے جی، 7 مارچ اور 8 مارچ. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو پتا تھا کہ یہ لیٹر آیا ہوا ہے. اسلام آباد میں آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے وزرائے خارجہ کا اجلاس کب ہوا ہے؟ 21 اور 22 مارچ کو. بالکل 21 اور 22 مارچ کا اس اجلاس میں OIC کا اجلاس ہے. آپ نے اس میں US انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ عذرا ضیاء ان کو آپ نے بلایا اور انہوں نے اجلاس میں شرکت کی. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ امریکہ کے بہکاوے میں آ کے یا US کانسپیریسی کے تحت ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. دوسری طرف آپ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر سیکرٹری جو ہیں اس کو OIC کے اجلاس میں بلا رہے ہیں. ان کا کیا کام تھا OIC کے اجلاس میں؟ کیوں آپ نے بلایا؟ تو یہ آپ اس وقت اب آپ نے یہ فورن کانسپریسی کارڈ کھیلنا شروع کیا جب آپ کو پتا چل گیا کہ اب حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ بھی اپوزیشن کی طرف چلے گئے ہیں. اب جو ہمارے اپنے ممبرز ہیں PTI کے وہ بھی اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر آپ نے یہ فورن کانسپریسی غیر ملکی سازش کا بیانیہ تراش لیا ہے. تو یہ برائے مہربانی شاہ محمود قریشی صاحب یا شیخ رشید صاحب یا خود عمران خان صاحب آج قوم سے خطاب فرمائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. عمران خان صاحب، بڑے احترام سے، ادب سے سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ اگر امریکہ آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا تو اس سازشی امریکہ کے انڈر سیکرٹری کو آپ نے 21 اور 22 مارچ کو اسلام آباد میں OIC کے اجلاس میں کیوں بلایا؟ پلیز جواب دیں اس کا. بہت عام سوال ہے آپ کا. اچھا، ایک چیز اگر جنید اجازت دیں، ویسے تو شاہ زیب نے جو نو بال والی بات کی ہے اس کو میں آگے بڑھانا چاہتی تھی، لیکن شاہ زیب سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ میر صاحب نے ابھی جو فورن کنسپیریسی والی بات کی، میں بھی کہنا چاہتا ہوں کچھ. میں آتی ہوں سوال تو بھٹی صاحب آپ سے ہی بنتا تھا. یہ نو بال پہ، اسپیشلی نو بال پہ آتے ہیں سر، آتے ہیں. یہ میں نے ٹویٹ کیا ہے آلریڈی اس پہ، وہ ارشاد بھٹی صاحب نے ادھر دیکھ لیا تھا. نہیں، میں وہ ٹویٹ نہیں، میں نے ٹویٹ کو دیکھ لیا تھا. چلے آپ دونوں کے پاس بھی آتے ہیں. ہو رہا ہے صافی صاحب کے ٹویٹ کے ارد گرد ہو رہا ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ایک اور چیز جو ہم فورن کنسپیریسیز کی بھی بات کر رہے ہیں، جی شاہ زیب صاحب سے میں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بظاہر جو نمبر جو اس وقت سارا سینیاریو، یہ سارا منظر کشی اس میں اگر یہ ہے کہ وزیر اعظم آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے ریویو مانگا ہے بلے پہ اس طرح مار کے نا کہ تھرڈ امپائر سے ریویو مانگا ہے کہ کیا میں واقعی آؤٹ ہوں، مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میں آؤٹ نہیں ہوں. تو وہ ریویو کا تھوڑا سا ٹائم ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، گزر جاتا ہے کہ اس میں وہ امپائر بھی فیلڈ امپائر کے حق میں فیصلہ دیتا ہے یا نہیں. بھٹی صاحب، لیکن جو بھٹی صاحب کی بات ہے، بھٹی صاحب پھر آپ کی اگر بات کو آگے بڑھاؤ تو ریویو مانگ کے انہوں نے تھرڈ امپائر کو کہا ہے کہ ہر حال میں ناٹ آؤٹ دینا ہے تم نے، ہر حال میں. نہیں، یہ تو آپ کی اطلاع ہے. میرا تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے صرف پچ سے ریویو مانگا ہے، یہ نہیں کہیں کہا کہ مجھے ہر حال میں. بہرحال بھٹی صاحب یہ تو پھر بھٹی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب سر، یہ تو ارشاد بھٹی صاحب. بات یہ ہے کہ نسیم زارا صاحبہ کا آج ٹویٹ ہے کہ US انڈر سیکرٹری نے کال کی تھی آؤٹ گوئنگ امبیسیڈر کو کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان موجود ہیں پاکستان کے ساتھ ریلیشن امپروو نہیں ہو سکتے، تو اگر چلے جاتے ہیں تو پاکستان کے ریلیشن ان
ان کو سب کچھ معاف کیا جا سکتا ہے، تو آگے انہوں نے آل مسٹ کنڈیم، یعنی ساروں کو کنڈیم کرنا چاہیے، مذمت کرنی چاہیے اس کی، اگر یہ ہے تو یہ نسیم نسیم زہرا صاحبہ کا ٹویٹ ہے، نسیم زہرا صاحبہ ایک بہت معتبر صحافی ہے، مگر حکومت تو اس بات کو ابھی تک کنفرم نہیں کر رہی ہے کہ کس کی طرف سے، کس آفیشل کی طرف سے کس سطح پر آیا ہے۔ ایسے اسٹیٹمنٹس تو اگر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مودی کے ہوتے ہوئے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اور کل کو کانگریس کچھ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سے کیسے ہم اپنی اپوزیشن پر اس وجہ سے الزام لگا سکتے ہیں کہ ساری کی ساری ہماری اپوزیشن کی قیادت جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے؟ یہ قومی سلامتی کے ایشو عمران خان کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، امریکہ نہیں تھا اور وہ جو بائیڈن نہیں تھا۔ اوکے سلیم صاحبی صاحب، بھٹی صاحب، آپ سب لوگ ایک معذرت کے ساتھ آپ سب لوگ ایک بات سنیے گا، ایک وقت میں ایک ہی شخص بات کر سکتا ہے، ایک انسان بات کر سکتا ہے۔ بھٹی صاحب آپ نے کچھ بات کی جس کے جواب میں باقی اب آپ کی بات سن کر ہی بول رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا انہیں موقع دیں، آپ سے ان کا سوال میں رکھ دیتا ہوں۔ کل اس بارے میں بات ہو چکی ہے کہ اگر کسی ملک کی حکومت ہمیں سوٹ نہیں کرتی اور ہم اس کے خلاف بیان دیتے ہیں، سب سے بڑی مثال نریندر مودی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نریندر مودی کو وہاں سے نکالنے کے لیے پورا پاکستان مل کے سازشیں کر رہا ہے۔ ایک سوال یہ، اور دوسری بات جو آپ نے پہلے کہی ہے ریویو کی، تو یہ تو بہت ہی لمبا ریویو ہو چکا ہے ارشاد بھٹی صاحب، کتنے دن تک یہ ریویو کا فیصلہ چلے گا آپ کے خیال سے؟ پہلے جواب ہے، پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پاکستان امریکہ نہیں ہے کہ وہ نریندر مودی کو ہروا سکے یا جتوا سکے یا نکال سکے تو یا رکھ سکے۔ عمران خان جو بائیڈن نہیں ہے، اور امریکہ کی ایک ہسٹری ہے اور پوری دنیا کی ایک ہسٹری ہمارے ملکوں میں نکالنے کی، کرنے کی، ہٹانے کی، لانے کی، ساروں کی، تو یہ اس کو اس سے نہ جوڑے پلیز۔ وہ تو ایک انہوں نے دیا، ان کی غلط بات ثابت ہوئی، نہیں ہوا، لیکن کیا اگر نہیں ہوا تو کیا عمران خان مودی صاحب کو ہروا سکتے تھے وہاں اثر انداز ہو کر، یا نکلوا سکتے تھے؟ امریکہ کر سکتا ہے، مغرب کر سکتا ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کب کیا انہوں نے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے بھٹی صاحب آپ سے سوال بھی ہو رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، وہ بھی سنیں۔ بھٹی صاحب پاکستان میں کب کیا ہے، میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں، امریکہ نے کب پاکستان میں حکمران بدلے ہیں اور کون کون بدلے ہیں اور کس کے ذریعے بدلے ہیں؟ نواز، جیسے آپ کل فرما رہے تھے کہ میں نہیں کہہ رہا، نواز شریف صاحب کہہ رہے مجھے یمن کی جنگ میں کی سزا ملی، نواز شریف کہہ رہے مجھے ایٹمی دھماکوں کی سزا ملی، ضیاء الحق کی کہہ رہے ہیں کہ مرنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، مشرف صاحب کے بعد میں جو ہوا اس میں امریکہ کا بڑا پیچھے ہاتھ ہے، لانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، جانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ عمران خان صاحب تو صرف عمران خان صاحب تو بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے غیرت کا مظاہرہ کیا تھا، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے پاکستان کو جنگ میں جھونک دیا تھا، تو بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا، جنرل مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹا تھا، تو یہ سب کام کس نے کیے تھے اور امریکہ نے کس کے ذریعے پاکستان میں کرائے تھے؟ اور اگر یمن جنگ کی سزا نواز شریف کو ملی تھی تو عدالتوں سے کیا امریکہ نے ڈسکوالیفائی کرایا تھا انہیں؟ سر کس نے کیا تھا؟ لکھا ہوا ہے، کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شاید صاحب میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کہہ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بار کی سازش کا شکار ہوئے۔ چلیں سلیم صاحب آپ بات کیجیے، گفتگو کرتے ہیں جی اور صاحب۔ اگر شہباز شریف ہمارے جج سے لے سکتے ہیں فیصلہ تو امریکہ بھی لے سکتا ہے۔ آ گیا بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ ہے، باقیوں کو بھی بات کرنے کا بھٹی صاحب نے آج یہ کہہ دیا کہ نواز شریف کو ہماری عدالتوں کے ذریعے امریکہ نے نکلوایا تھا، وہ جو ریسیویبل سیلری پہ نکلے تھے آج بھٹی صاحب نے۔ اچھا یہ اگر میری طرف سے آپ کو کہہ رہے ہیں جائز آپ نہیں، لیکن آپ کی بات کا مطلب تو یہی ہے، آپ کی بات کا تو مطلب یہ انہوں نے سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے تاریخ کے۔ صافی صاحب کو شامل گفتگو کرتے سلیم صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، ہم نہ شہباز گل کی طرح مختصر دورے پہ پاکستان آئے ہیں امریکہ سے اور نہ واپس جائیں گے۔ میں حامد میر ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اس ملک میں رہنا اور مرنا ہے، ٹھیک؟ نہ ہم زلفی بخاری کی طرح مختصر وقت پہ ادھر آئے ہوئے ہیں اور نہ ہم نے برطانیہ کی سٹیزن شپ لی ہے، نہ عمران خان صاحب کی طرح ہماری اولاد جو ہے وہ برطانیہ میں رہ رہی ہے، تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، ہمیں ان کی طرح نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات کہ یہ اگر جس طریقے سے یہ کیبل ہے، مثلا ہم بڑے ممالک کی بات نہیں کرتے، 2 سال سے ہماری سٹیٹڈ پالیسی تھی افغانستان کے بارے میں جانتا ہوں، حامد میر صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہم بار بار افغانوں کو اور ان کے سفیروں کو بھی کہتے رہے، ان کے وزیروں کو بھی کہتے رہے کہ یار اشرف غنی کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، جب تک یہ شخص ہے اور ان کا یہ رویہ ہے ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اچھا اگر یہ کام کرنا ہے
تو پھر چین کے کیبلز بھی نکال لیں. اگر چینی حکومت کے کیبلز انہی طرح کے الفاظ کے کہ یار اس سیٹ اپ کے ساتھ یہ ان وزیروں کے ساتھ کہ جو سی پیک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا چلنا مشکل ہے, کیوں معاملے کو اس طرف لے جا رہے ہو؟ تو اگر امریکہ سے آپ کو 10 کیبل ملیں گے اس طرح, تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو چین کی طرف سے سینکڑوں ملیں گے, چین میں ہمارے سفیر کی طرف سے, پھر سعودی عرب میں ہمارے سفیر کی طرف سے آپ کو سینکڑوں ملیں گے اس طرح کی آبزرویشن پہ مشتمل چیزیں, پھر ایران کی طرف سے, ایران میں ہمارے سفیر کی طرف سے آپ کو سینکڑوں ملیں گے. تو کیوں اس معاملے کو اس طرف لے جا رہے ہو؟ یہ تو ادھر پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ کہتے کہ یار ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے ان کے. اچھا پھر یہ ایک بنیادی سوال آج جو حامد میر صاحب نے ان سے پوچھا ہے, تو ایک سوال میں بھی ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک آپ اس سوال کا جواب دے دے کہ کیا نواز شریف یا کسی اور کی کابینہ میں اتنے مغربی ممالک کے سٹیزن تھے جتنے آپ کے کابینہ میں ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, ہمیں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے کون سا کام امریکن انٹرسٹ کے خلاف کیا ہے کہ جس کی وجہ سے امریکن آپ سے اتنے ناراض ہے. پھر نمبر 3, ان سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے سی پیک کا یہ حشر کیوں کیا. اور ایک تو حامد میر صاحب کا سوال ہے کہ آپ نے اس دوران بھی جو اس کیبل کے بعد OIC کا اجلاس ہوا تھا جس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, تو آپ نے اس میں امریکہ کے نمائندے کو کیوں بلایا؟ اسی طرح بہت سارے سوالات کا جن کا اور بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں, لیکن ہم اس لیے مجبور ہیں کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, اس میں مریں گے, تو ہم ان کے سیکیورٹی کے معاملات کو اس طرح ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں صاحب کے پاس ایک سوال میر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, معصومانہ سوال. میر صاحب ابھی ایک نام لیا شہباز گل صاحب کا, سلیم صافی صاحب نے. آج بے نظیر شاہ صاحبہ اور فخر درانی صاحب کی رپورٹ آئی ہے دا نیوز اور جنگ میں, جس میں بڑی تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ ابھی بھی ایک یونیورسٹی کی, امریکی یونیورسٹی کے پے رول پر ہیں اور وہ تھے. سر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں, اتنی حساس معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں, دوسری طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ عالمی سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف, تو یہ چیزیں تھوڑی سی کچھ کنفیوزنگ ہیں. کنفیوژن تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ شہباز گل کے معاملے کا یہ اتنے بڑے ایشو کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا, اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں صرف اتنا ہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہمارے پاس میں جرنلسٹ ہوں, میرے ساتھ آپ وہ سوال کریں جس کا میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ جواب دے سکوں. میں نے کوئی سیاسی عابد صاحب جی ٹھیک ہے, عابد صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. ایک سوال میرا بھی سن لیجئے. اسلام آباد میں اتنی اس وقت افراتفری ہے کہ کسی کو آرام کرنے کا موقع نہیں مل رہا, اور میں نے بھی صبح آپ کی گفتگو سنی کہ آپ نے بھی آرام نہیں کیا ہے گزشتہ شب خاص طور پر. تو آپ ویسے مجھے پتا ہے آپ اکثر ویسے بھی جاگتے ہیں, آپ ایک شب میں پوری کتاب پڑھ لیا کرتے ہیں, لیکن ابھی آپ لوگ کیوں اتنا جاگ رہے ہیں اسلام آباد میں؟ رات کو کیا چل رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں؟ میں نے صرف کل رات کی بات کی ہے, ورنہ تو میں رات کو بڑے سکون سے سوتا ہوں آج کل. میں جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ جواب دے دیا کھل کے تو پھر آپ مجھے دوبارہ آف ایئر کر دیں گے, تو بہتر ہے نہ ہی جواب دوں. اچھا چلے یہ سوال کا جواب جو آپ نے تھوڑا سا اشارے کنائے میں تھوڑا سا اشارے کنائے میں وہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب NRO مانگ رہے ہیں, اور NRO میں انہوں نے ان لوگوں کو کے ذریعے مانگ رہے ہیں اپوزیشن سے جو نیوٹرل بنے ہوئے ہیں, اور اپوزیشن NRO دینے پہ تیار نہیں ہے. اس لیے میں نے صبح یہ ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی مثال اس وقت اس کرکٹر کی طرح ہے جو کلین بولڈ ہو چکے ہیں, لیکن وہ کریز میں لیٹ کے اور چیخ و پکار کر رہے ہیں اور تماشائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ امپائر سے میرے آؤٹ کو ناٹ آؤٹ ڈکلیئر کر لے. تو ادھر اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کلین بولڈ ہو چکے ہیں, اب ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کا کوئی جواز نہیں ہے. اور ادھر عمران خان صاحب وہ پیغام دے رہے ہیں ان اداروں کو کہ بھائی اگر آپ اپوزیشن سے میرے لیے NRO نہیں دلواتے تو پھر میں کوئی بڑا گن کروں گا. اتنی بات بس میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, اور گن نہیں کر سکتا, لیکن دم کیا یہ دے رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے. آپ نے بھی اس کی وضاحت کر دی, حامد میر صاحب نے ذکر کیا تھا. شاہ زیب صاحب, حامد میر صاحب یہ واضح کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان
ان کے الفاظ کے مطابق اور جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اگر سیف ایگزٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپوزیشن ہی کو اس کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد تک جائیں، وہاں ووٹنگ کا انتظار کریں اور پھر اس ووٹنگ میں کامیابی کے ذریعے سے وہ یہ اپنا مقصد حاصل کریں کہ وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہ رہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن بھی کوئی دوسرے آپشن پر غور کر رہی ہوگی؟ جو احسن اقبال صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ NRO عمران خان کی طرف سے مانگا جا رہا ہے، مگر جو اپوزیشن کے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ پیغام ضرور پہنچایا گیا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈرا کریں اور میں ریزائن کر دوں گا، مگر اپوزیشن کی جو پارٹی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے، مگر کچھ حکومتی وزراء زیادہ کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو اتحادی وزیر اعظم کو چھوڑ گئے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ، وہ واپس آ جائیں گے۔ کل رات تک بھی جب ہم متحدہ قومی موومنٹ سے پوچھ رہے تھے، فروغ نسیم صاحب نے تو ظاہر ہے وہ اتنا ایگزیکٹلی جواب نہیں دیا کلیئر، مگر امین الحق صاحب یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ واپس ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آف دا ریکارڈ جو ہماری MQM سے بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے واپس نہیں جائیں گے، اور MQM کے ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ آخری وقت تک انہیں تھا کہ شاید ہمیں اپوزیشن کے پاس جانے سے پہلے کوئی کال آ جائے یا کوئی ہمیں روک لے گا، کوئی مداخلت آ جائے گی جیسے ہمیشہ پہلے کال آتی تھی، اس لیے وہ آخر تک فیصلہ نہیں کر رہے تھے، مگر جب کال نہیں آئی اور فیصلہ ہو گیا ہے تو اب ان کے لیے بھی اب کال آ گئی تو ریورس کرنا یہاں سے مشکل ہوگا، مگر حکومت میں کہیں نہ کہیں کچھ کانفیڈنس ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ واپس آ جائے گی۔ اس وقت ایک انٹرونشن ہو جائے گی، وزیر اعظم نے اپنے کارڈز بہت اچھے طریقے سے کھیل لیے ہیں، ایک بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، یہ حکومت کے وزراء کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ایک بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جہاں دباؤ ڈالنا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اس لیے ادارے حرکت میں آئیں گے اور اتحادی بھی واپس آتے نظر آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت بات ہے اور جو کانفیڈنس ہے حکومتی اراکین کا یا حکومتی وزراء کا جو آف دا ریکارڈ یہ بات کر رہے ہیں وہ درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں، مگر ایک نیا کانفیڈنس ضرور آیا ہے۔